मीसनी घुन्नी जादूगरनी। अभी शादी को 2 माह ही हुए हैं। पहले मेरा पुत्र महीने में एक बार पिंड आया करता था, अब हर हफ्ते दौड़ा चला आता है। ज़रूर तावीज़ किए होंगे। अम्मा ने बुड़बुड़ाते हुए करवट ली थी और चादर सर तक तान कर सोने की कोशिश करने लगी थीं, जबकि छत के ऊपर टहलते हुए होंठों पर शाम से मुस्कुराहट लिए दुपट्टे का कोना उंगलियों पर लपेटते हुए वो गुनगुना रही थी और इसके कदम से कदम मिलाता चांदनी रात के जादू में खोया। इसके चेहरे को छूती शरीर लट्टों को देखता वो धीरे से मुस्कुरा रहा था, जो खुद में मगन गुनगुना रही थी। तू जो छूले प्यार से, शर्म ही मुक गई है आजकल की लड़कियों में। अम्मा ने गाने के आखिरी बोलों पर इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए हस्बे आदत बहू को कोसा था, जो हर चीज़ से बेपरवाह अपनी मोहब्बत के संग हवा में उड़ रही थी। अम्मा, मैं बानों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अख्तर ने आस्तीन के बटन बंद करते हुए मसरूफ़ से अंदाज में सहन में आकर कहा था। अम्मा, जो चारा उठाए जानवरों के बाड़े की तरफ जा रही थी, एकदम से ही ठटक कर रुक गई। अच्छा, इसीलिए सुबह से कमरे में घुसी हुई है मीसनी। अम्मा ने तसव्वुर में बानों को सामान बांधते हुए देखा था। अम्मा के हाथों से चारा छूटा और कदमों के पास ढेर हो गया और अम्मा भी वहीं बैठकर सर पर हाथ रखकर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। हाय वे लोगों, देखो कैसे मेरा मासूम पुत्र छीन लिया इस घुन्नी मीसनी जादूगरनी ने। काली नागिन जैसी जुल्फ़ों का जादू कम नहीं था क्या, जो ऊपर से मीठी आवाज़ में गाने सुना सुनाकर मत मारती है मेरे पुत्र की, जो इस बुढ़ापे में बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर बीवी को लेकर हमेशा के लिए शहर जा रहा है। ओफ अम्मा, क्या रोला डाल रही हो? मैं बानों को शहर दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं जा रही वो। अब बस भी करो ये रोना धोना, क्या सारा पिंड इकट्ठा करोगी? अख्तर ने झुंझलाते हुए कहा था। वो गुस्से का तेज तो था ही, दूसरा माँ के लाड प्यार ने इसे ज़िद्दी और खुदसर बना दिया था। फितरतन जल्दबाज अपने कहने और अपनी करने वाला, इसलिए अभी भी अम्मा से इजाज़त लेने की बजाय इतला करना ही काफ़ी समझा था। अम्मा भी इसे दबती थी। अभी भी अख्तर की तेवरी चढ़ी देखकर और 2 दिन का सुनकर दिल को कुछ तसल्ली मिली तो अम्मा एकदम से चुप कर गई। फिर लहजे में नरमी समोकर बोली, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। शहर की हवा लगते ही अच्छी भली जनानियों के दिमाग ख़राब हो जाते हैं, और तेरी जनानी तो वैसे भी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। शहर जाकर तो वैसे दिमाग आसमान पर चढ़ जाएगा। अम्मा ने हाथ से बिखरा हुआ चारा समेटते हुए उन अखियों से सफ़ेद कलफ लगे सूट में तैयार खड़े अख्तर को देखा था, जो वापस पलटते हुए एकदम रुका था। अम्मा, फ़िक्र मत कर, मुझे आता है अपनी जनानी को सेट करना। अभी तू जाने दे, पहले ही देर हो रही है। अख्तर ने जल्दी से कहा और बानों को आवाज़ दी। आई जी। अंदर से झटपट सुर्ख जोड़े में तैयार बनी सवरी, होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट और काजल भरी आंखों में चमक लिए परांदे को झलाती बानों को आता देखकर अम्मा का मुंह ऐसे बन गया जैसे दांतों तले कड़वा बादाम आ गया हो। वे झलिया, इस शोखी को शहर ले जाकर इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? खुद तो तू अपने यार दोस्तों के साथ रहता है, इस बांदरी को कहाँ रखेगा 2 दिन? अम्मा के बांदरी कहने पर बानो सुलग कर रह गई थी, मगर अख्तर के सामने अम्मा को जवाब देकर वो कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए वो मुंह बनाकर रह गई थी। जबकि अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह हंसती मुस्कुराती सजी सवरी बानों को रोक लें। हर सास की तरह अम्मा को भी बहू गंदे हुलिये और गधों की तरह दिन रात काम करते ही अच्छी लगती थी। अब सुर्ख जोड़े में चमकती धमकती शर्माती बहू अम्मा के अंदर की सास को कांटे की तरह चुभ रही थी, और ऐसे कांटे निकालने की कोशिश हर सास बखुशी करती है। अम्मा भी यही कोशिश कर रही थी। ओहो अम्मा, आपको तो वकील होना चाहिए। हर बात पर जिरा, हर बात पर तनकीद। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब सोचा हुआ है। 2 दिन हम खाला रुकैया के घर ठहरेंगे, और तू खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से चादर ओढ़ कर आ। ये ना समझ के शहर लेकर जा रहा हूँ तो शहर वालों की तरह अपनी औरत को खुले मुंह और नंगे सर लिए फिरूंगा। अख्तर ने अम्मा का गुस्सा बानों पर उतारते हुए कहा और तीखे लहजे में कहा था तो वो घबराई हुई जी अच्छा कहती तेजी से अंदर की तरफ भागी थी। बेटे के सख्त लहजे से अम्मा के दिल को काफ़ी तस्कीन मिली। जल्दी से पास आकर बोली, अच्छा किया है, अभी से इसकी औकात समझा दी है। ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। बहन रुकैया से मिले मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया है, बड़ी याद आती है निमानी की। अम्मा ने चालाकी से कहते हुए आखिर में लहजे में मसनूई दुख समो लिया था। रुकैया अम्मा की खालाजाद बहन थी, जिससे अम्मा की कभी भी नहीं बनी थी। अम्मा आप भी हद करती हैं, पीछे घर की रखवाली जानवरों की देखभाल कौन करेगा?
اور ویسے بھی خالہ رقیہ سے کبھی آپ کی بنی ہی نہیں ہے۔ میرے بیاہ پر بھی خوب تماشے لگائے تھے آپ دونوں نے، آج تک میرے یار ہنستے ہیں مجھ پر۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، رب رکھا۔ اختر نے بانو کو آتے دیکھ کر جلدی سے اماں سے رخصت چاہی تھی کہ کہیں وہ کوئی اور بات لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ اماں نے برے برے منہ بناتے ہوئے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور بے دلی سے چارہ اٹھائے جانوروں کے باڑے میں چلی گئی۔ ہائے ہائے، ساری حیاتی اس کے پیو سے چھتر کھائے ہیں، اور اب پتر بھی رن مرید نکلا۔ ہائے وے سونیا ربا میرے نصیب۔ اماں نے بھورے رنگ کی بھینس کو چارہ ڈالتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ جلدی سے باقی کام نپٹائے اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ دوپہر کے وقت مائی جیرا کے تندور پر سب عورتیں روٹی لگانے کے بہانے اکٹھی ہوتی تھیں، اور روٹی لگانے کے ساتھ ساتھ ساری اندر باہر کی اہم خبریں یہاں ہی ایک سے دوسرے تک پہنچائی جاتی تھیں۔ مائی جیرا اس گاؤں کی وکی لیگس تھی، ساری اہم اور اندر کی خبروں کو دبائے عین وقت پر بھانڈا پھوڑنے میں ماہر تھی، اور اب میسنی گھنی جادوگرنی بہو کے نئے وار کے بارے میں سب کو بتانا بھی تو ضروری تھا۔ یہ سوچ کر اماں کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ جمیلہ شادی کر کے اس گاؤں میں آئی تھی اور تب سے اب تک وقت کی ہر سختی اور نرمی کو خود پر سہتی آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس گاؤں سے انسیت اور پیار اپنی جگہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ محبت اور خلوص کا رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہوا تھا۔ اماں کی ساری زندگی سخت محنت اور مشقت کی چکی میں پستی ہوئی گزری تھی۔ شادی کے وقت جہاں اس کے گالوں سے قدرتی لالی اور ہونٹوں سے بات بے بات ہنسی پھوٹتی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ سب وقت کی دھول میں دبتا چلا گیا۔ شوہر سماب صفت اور ہٹ جائی نکلا۔ 4 سال کے اختر کو جمیلہ کے سپرد کر کے نئی دنیا بسا لی اور دوسری شادی کرنے کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر واپس نہیں دیکھا تھا۔ جمیلہ کی عمر ساس کی چاکری کرتے اور تانے سنتے گزرنے لگی تھی۔ جمیلہ کی ساس کو اپنی بہو ہی غلط لگتی تھی، جس کی کمیوں اور خامیوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی ماں کو بھی بھول بیٹھا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہی، جمیلہ کا جینا حرام کیے رکھا۔ جمیلہ بھی خاموشی سے سر جھکائے اس الزام کو سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ اختر اماں کا لاڈلا ضرور تھا، مگر جہاں جمیلہ اپنے غصے اور جلال میں آ جاتی، وہاں اختر بھی دبک کر بہہ جاتا۔ اختر کی شادی اماں کی پسند سے ہوئی تھی۔ اختر شہر کی فیکٹری میں ملازم تھا۔ تنخواہ اتنی نہیں تھی، لیکن الگ سے کرائے پہ گھر لے کر اماں یا بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا، اس لیے بانو اماں کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتی تھی اور اختر کے آنے کے دن گنتی تھی۔ اختر بھی ہر ہفتے بھاگا چلا آتا۔ اماں دونوں کی بے قراری دیکھ کر کبھی تو ہنس کر اور کبھی منہ بنا کر رہ جاتی۔ بانو، جس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ اختر کے آگے پیچھے رہے، ایسے میں اس بات بے بات پر ٹوکتی اماں اسے بہت بری لگتی تھی۔ اسے ان کا وجود بری طرح سے کھٹکتا تھا۔ دراصل دونوں ہی ساس اور بہو کے روایتی رشتوں کو بخوبی نبھا رہی تھیں۔ بانو اختر کی الطافات، محبت اور شدتوں پر اترائی پھرتی تھی، اور اماں کے منہ کے بنتے بگڑتے زاویے اسے بہت تسکین دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ ہار جیت کا کھیل بن چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ شوہر کی ماں سے ہار جیت کا نہیں بلکہ عزت و احترام کا رشتہ بنتا ہے۔ ان رشتوں میں جیت تو کسی کی نہیں ہوتی، ہاں مگر ہار دونوں کے حصے میں ضرور آتی ہے۔ شہر کی عورتوں کے ننگے اور کھلے منہ پر تنقید کرنے والا اختر خالہ رقیہ کی ادائیں دکھاتی، کہکے لگاتی بیٹیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے چادر میں سکڑی سمٹی بیوی کو بھولے بیٹھا ہوا تھا۔ اندرون لاہور کی تنگ و تاریک گلیوں میں واقع اس 2 منزلہ مکان میں خالہ رقیہ اپنی آل اولاد کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ تینوں بیٹے شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے۔ بڑی بیٹی نیلوفر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی تھی۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں بیٹھی تھیں۔ تنگ و تاریک کمرے، ارد گرد کے لوگوں کی آوازیں، بانو کچھ ہی دیر میں گھبرا گئی تھی۔ اوپر سے خالہ رقیہ کی تینوں بیٹیوں کے انداز و اطوار اسے مزید پریشان کر رہے تھے۔ خاص طور پر نیلوفر کی بے تکلفی اور الطافات اسے ایک آنکھ نہ بھا رہے تھے۔ بانو کے کپڑوں سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے تک کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اختر کی زبانی یہ سن کر کہ اسے شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے اسے ساتھ لے کر آیا ہے۔ سب کہکا مار کر ہنس پڑے تھے۔ خفت سے بانو کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اور اس نے دل میں بے اختیار سوچا تھا، اس سے اچھی تو میں پنڈ میں ہی تھی، جہاں میری اہمیت اور وقت تو تھی نا۔ یہاں آ کر تو اختر کی نظریں نیلوفر سے ہی نہیں ہٹ رہی تھیں، جو خود بھی تتلی کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ بانو نے بہت ناگواری سے اس منظر کو دیکھا تھا۔
تیری نو تو بہت تیز نکلی، شکل سے تو بھولی بھالی سی لگتی ہے۔ رشیدہ نے سب سے پہلے تبصرہ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا، کیونکہ وہ خود بھی 3 بہوؤں کی ستائی ہوئی بظاہر ایک مظلوم ساز تھی، مگر در حقیقت اس نے اپنی بہوؤں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اسی بات کے تانے اماں بہت زور و شور سے مارتی تھیں۔ آج رشیدہ کو موقع ملا تو وہ بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ شکل سے تو بھی بہت مسکین لگتی ہے، مگر گنوں کی پوری ہے، اسی لیے تو تیری بہویں آئے روز لڑ کر میکے گئی ہوتی ہیں۔ اماں نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا تو پاس بیٹھی باقی عورتیں ہنس پڑیں۔ رشیدہ کا پاڑا چڑھ گیا۔ دیکھ جمیلہ، میرے منہ نہ لگیو، تیرے گن اتنے اچھے ہوتے تو تیرا بندہ تجھ پر سوتن کیوں لاتا؟ حالانکہ بیٹے کی ماں تھی تو، مگر اس نے مرتے دم تک اس بانج عورت کے ساتھ زندگی گزارتی، کبھی پلٹ کر نہ دیکھا، اور تو یہاں اکیلی پڑی ساس کی جوتیاں کھاتی رہی۔ رشیدہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تو اماں کا رنگ فک ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ اماں کا کمزور پہلو تھا، جس پر وہ چاہ کر بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھیں۔ کیا ہو گیا رشیدہ؟ بہووں کی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی ذات پر کیوں حملہ کر رہی ہو؟ اور جس کی مثال تو نے دی ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ 1 نمبر کا ہرجائی تھا وہ؟ نیک اور شریف عورت اسے راس نہیں آئی تھی، سغرا ماسی نے رشیدہ کو جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گاؤں کی بڑی بوڑھیوں میں شمار ہوتی تھیں، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سغرا ماسی نے اماں کا اڑا رنگ اور آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھ لی تھی۔ ہاں میں بھول گئی، دودھ کڑنے کے لیے رکھ کر آئی تھی، کہیں ابل نہ گیا ہو، میں چلتی ہوں۔ یکدم اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیزی سے کہا اور بغیر کچھ سنے واپسی کی راہ لی۔ کر لو گل، ابھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تیرے ہاتھ کا ساگ کھائے کافی وقت گزر گیا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ آج میرے ساتھ روٹی کھا، میری بہو نے ساگ بنایا ہے۔ اب بیچاری بھوکھی ہی چلی گئی، پتہ نہیں گھر میں بھی کچھ بنایا ہوگا کہ نہیں، پیچھے ہے کون جس کے لیے بنا کر آتی، اکیلی جان اپنے لیے کیا تردد کرتی بھلا، مگر خیر منع کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ سغرا ماسی نے افسردگی سے خود کلامی کی تھی، رشیدہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا، اماں کی آنکھوں میں نمی بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے گرم روٹیاں کپڑے میں لپیٹیں اور گھر کی راہ لی۔ وے جمیلہ کہاں ہے تو؟ رشیدہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی، خالی صحن میں نظریں دوڑائیں، آواز دے کر پوچھنے لگیں۔ اسی وقت روئی روئی آنکھوں کے ساتھ اماں اندر کمرے سے نکل آئی۔ مجھے پتا تھا تو نے ابھی تک روٹی نہیں کھائی ہوگی، آجا آج ککڑ پکایا ہے دیسی گھی میں، تیرے لیے خاص طور پر لے کر آئی ہوں، رشیدہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اماں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آہستہ سے بولی۔ رشیدہ رہنے دیتی، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے۔ چلنی مخول مت کر، تیرے بغیر میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے؟ تجھے بھوک نہیں ہے تو میرے لیے کھا لے، چل بسم اللہ کر، روٹی کو انتظار نہیں کرواتے۔ رشیدہ نے روٹی توڑتے ہوئے کہا تو جمیلہ نے بھی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باتوں میں ایسی مگن تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لو کر لو گل، میں نمانی کی بھوک کا سوچ کر گھر سے بھاگی بھاگی آئی ہوں، اور یہاں کھانا کھاتے ہوئے ٹھٹے لگ رہے ہیں۔ سغرا ماسی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گھر کے اندر داخل ہوئیں تو چارپائی پر دونوں کو سر جوڑے بیٹھا دیکھ کر بولیں۔ اس کا 12 سالہ پوتا منا ٹرے اٹھائے پیچھے پیچھے تھا۔ یہ بھی خوب کہی، بھلا اس عمر وچ تسی نس بھی سکتے ہو؟ رشیدہ نے جمیلہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنس کر کہا تھا۔ بڑی کھی کر رہی ہو کڑیوں، سغرا ماسی نے دوسری چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو لفظ کڑیوں پر رشیدہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ سغرا ماسی چھوڑیں، رشیدہ کی تو عادت ہے مخول کرنے کی، جمیلہ نے اپنی ہنسی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ سب سمجھتی ہوں میں، ارے نمانیوں، خوشی سکھ سب کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، مگر دکھوں کی سانجھ سب کی ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر ساری زنانیاں اس بات کو سمجھ لیں تو سارے جھگڑے ہی مک جائیں۔ سغرا ماسی نے اپنی ساری عمر کا نچوڑ بتایا تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، اچھا آپ دونوں باتیں کرو، میں دودھ پتی بنا کر لاتی ہوں، اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اختر، اب تجھے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، پہلے تو میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، مگر اب 2 مہینے گھر نہیں آتا، اور آ کر بھی تیرا منہ بنا رہتا ہے، بات بات پر لڑتا ہے اور چڑھتا ہے، کہاں گئی تیری محبت؟ اختر اس بار چھٹی پر آیا تو اپنے حال سے بے حال ہوتی بانو پھٹ پڑی۔ اس کی زچگی میں کچھ ہی دن باقی رہتے تھے، بھاڑ میں گئی محبت، بندہ گھر کیا آئے، تم ساس بہو کی باتیں، لڑائی جھگڑے شکوے شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اوپر سے تیری یہ حالت، ہر وقت بزار اکتائی ہوئی رہتی ہے، بندہ گھر میں آرام کرنے آتا ہے یا بیوی کی بیماری اور شکوے دیکھنے؟ اختر آج کل اور ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا،
جس کی سنگن بانو کو بھی ملی تھی۔ ایک دم سے ہی بھڑک کر بولا تھا۔ بانو ہکا بکا اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی، جبکہ اختر بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ فکر مت کر، 1-2 بچے ہو جائیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ دودھ پی لے۔ اماں نے گمسم سی بیٹھی بانو کے سامنے دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے تسلی دی۔ مت دو یہ جھوٹی ہمدردیاں، سب آپ کی پڑھائی اور سکھائی ہوئی پٹیاں ہیں۔ آپ جلتی تھی ہماری محبت دیکھ دیکھ کر۔ بانو نے اندر کی کھولن انڈیلی تھی۔ اماں ہنس پڑی۔ پاگل ہے تو، شروع کے چاؤ چونچلے سارے مرد ہی کرتے ہیں۔ جب تک تو اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی وہ بھی تجھ سے خوش اور راضی تھا، مگر جب تو اپنی حالت سے تنگ رہنے لگی تو وہ بھی تجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ مرد کی فطرت ہی ایسی ہے، اس بات کو سمجھ لے گی تو آئندہ دکھ نہیں اٹھائے گی۔ اماں نے واپس پلٹتے ہوئے کہا تھا۔ 6 ماہ کی فاطمہ چارپائی پر بیٹھی اپنے سامنے رکھے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ فاطمہ میں سب کی جان تھی، اماں کی لاڈلی پوتی تو تھی ہی، اختر بھی بیٹی پر جان دیتا تھا۔ اماں نے پیڑھی پر گمسم سی بانو کو دیکھا جو چاول صاف کرنا بھول گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ 2 دن کے پہنے ہوئے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کو بغیر کنگھی کے باندھے ہوئے وہ بہت اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اختر کی بڑھتی بے اطمینانی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وے بانو، آج کوئی گیت تو سنا، بڑا ٹائم ہو گیا ہے تیری آواز سنے ہوئے۔ اختر کو تو اکثر سناتی تھی، آج ساس کو بھی سنا دے۔ مرغیوں کا ڈربہ صاف کرتی اماں نے اس کی توجہ ہٹانے کے لیے بے ساختہ کہا تھا۔ بانو جو پہلے اماں کو منع کرنے والی تھی کچھ سوچ کر چپ ہو گئی، پھر اس کی سریلی اور افسردگی میں ڈوبی آواز سارے صحن میں پھیل گئی۔ کتھے نین نہ جوڑیں۔ بانو کے دل کا درد زبان پر آ گیا تھا، ایک اندیشہ جو سچ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور بانو نے دوپٹے سے آنکھوں کی نمی صاف کی تو سامنے دیکھ کر چونک گئی۔ سامنے ہاتھ میں بیگ تھامے اختر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً چاول کا تھال اٹھایا جب اس کے کانوں میں اختر کی آواز گونجی۔ میں نیلوفر سے دوسری شادی کر رہا ہوں، تجھے خرچہ پانی ملتا رہے گا، تو آرام سے یہاں اماں کے پاس رہنا، وہ میرے ساتھ شہر میں ہی رہے گی۔ بانو کے ہاتھ سے تھال چھوٹ گیا، سارے چاول صحن میں بکھر گئے۔ اس کا شک سچ کا روپ لیے سامنے آ چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مرغیوں کے ڈربے کو صاف کرتی اماں نے چونک کر سامنے والا منظر دیکھا۔ بیٹے کی ماں اور بانو کی ساس بن کر سوچا تو سب ٹھیک لگا۔ بہت اتراتی پھرتی تھی نا، مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھی، دیکھ لے یہ اوقات ہے تیری محبت کی۔ اندر کی ساس پورے جوبن سے بولی تھی، مگر نہ جانے پھر کیا ہوا، لمحوں میں سب بدل گیا۔ بانو کی جگہ جمیلہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ عورت بن کر سوچا تو اس کا دکھ اپنا لگا۔ دکھوں کی سانجھ 2 عورتوں کی ایک ہی ہو گئی تھی۔ اماں اٹھی اور چیل کی طرح جھپٹی تھی اختر پر۔ بے شرم، بے حیاء، تجھے ذرا لاج نہیں آئی ایسی بات کرتے ہوئے؟ نیک اور شریف بیوی کی ہوتے ہوئے ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے، اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگا ہے۔ جو کرنا ہے کر، مگر میری ایک بات یاد رکھنا، تیرا ہم سے کوئی رشتہ ناتا نہ رہے گا۔ میں سمجھوں گی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک ہی بیٹی ہے بانو، اور میں اسی کا ساتھ دوں گی۔ اماں نے اختر کے سامنے چٹان بن کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اماں! اختر تڑپ اٹھا تھا، جو بھی تھا وہ اماں سے بہت قریب تھا۔ اختر نے آگے بڑھ کر ہانپتی ہوئی اماں کو سنبھالنا چاہا۔ اماں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کچھ اور نہیں تو کم از کم اپنی پھول جیسی بچی کے بارے میں ہی سوچ لینا تھا۔ میرے پاس تو بیٹا تھا جو باپ کی فطرت پر گیا، مگر تیرے آگے تو بیٹی ہے، کل کو کوئی ہرجائی صفت اسے بھی مل گیا تو کیا کرے گا تو؟ اماں نے نرم لہجے میں ننھی فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اختر خوف سے کانپ اٹھا، آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے اندر کمرے میں چلا گیا۔ مرد بن کر جو فیصلہ کیا تھا باپ بن کر اسے بدل چکا تھا، اور اس ڈھلتی دوپہر میں صحن میں کھڑی دونوں عورتوں نے دکھوں کی سانجھ کا رشتہ بنا لیا تھا، وہ رشتہ جو بہت مضبوط تھا۔ اس دن کے بعد ان میں کبھی ساس بہو والے جھگڑے نہیں ہوئے تھے۔ کبھی کبھی تو اختر بھی حیران ہو کر پوچھ بیٹھتا تھا، ساس بہو میں اتنی محبت؟ تو بانو بے اختیار ہنس کر کہتی تھی، ساس بہو نہیں، یہ 2 عورتوں کے دکھوں کی سانجھ کا رشتہ ہے جسے تم کبھی نہیں سمجھ سکو گے۔ اور واقعی اختر ناسمجھی سے کندھے اچکا کر رہ جاتا تھا، خوشیوں کا ساتھ دکھ کی سانجھ کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟